अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू हुरैरा है और मेरा ताल्लुक़ स्वात से है। मैट्रिक में मैंने 1100 में से 1056 स्कोर किया है। एफएससी में मेरे मार्क्स 1100 में से 1049 है और ईटा 2022 में मैंने 200 में से 188 स्कोर किया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ईटा के प्रिपरेशन से मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स शेयर करूँगा। तो सबसे पहले स्टडी पर आते हैं। तो स्टडी का अपना एक टाइम और प्लेस होना चाहिए। आपके स्टडी के लिए एक मखसूस जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपको ये एहसास हो कि ये स्टडी की जगह है और यहाँ पर मैं सिर्फ स्टडी ही करूँगा। जैसे एक चेयर और इसके साथ एक टेबल। जब आप उस जगह पर आते हैं तो आपके माइंड को ये एक मैसेज मिलता है कि ये स्टडी की जगह है और यहाँ पर मैं सिर्फ स्टडी ही करूँगा, तो आप फोकस्ड रहते हैं और इधर उधर नहीं भटकते। आप अगर बेड या फ्लोर पर स्टडी करेंगे तो आपको नींद आएगी, क्योंकि आपके माइंड को ये मैसेज मिलता है कि ये स्टडी की जगह नहीं। दूसरा, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। ये टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा आप उसे चाहे। आप अपने दिन को कैसे बिताना चाहते हो, सिर्फ स्टडी करते हुए। अगर आप सिर्फ इसी तरह अपने दिन को गुजारेंगे तो सिर्फ आप 2 या 3 दिन स्टडी कर पाएंगे, फिर उसके बाद आप थक जाएंगे और फिर आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, और जो आखिरी दिन होंगे एग्ज़ाम के उसमें आप स्टडी नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुआ है। तो इसके लिए अपने एक टाइम टेबल को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाएं जिसमें आपको हर चीज़ मिले, एंटरटेनमेंट, स्टडी और वर्जिश, सब कुछ। जैसा कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले सुबह उठकर आप नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद मॉर्निंग से जो नून का वक्त होता है ये बहुत अहम होता है, क्योंकि इसमें आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहता है। तो इस वक्त के दौरान आप स्टडी करें, और ये स्टडी कंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूस स्टडी के बहुत से नुकसान हैं, मतलब आपका माइंड जो है वो थक जाता है और फिर वो इसी तरह पॉइंट पिक नहीं करता है, बल्कि आप डिसकंटिन्यूस स्टडी करें। मतलब घंटे या 2 घंटे के बाद आप ब्रेक्स लें, या आधे घंटे के बाद ब्रेक्स लें, 5 या 10 मिनट के ब्रेक्स। तो आपकी माइंड की जो एनर्जी है वो रिस्टोर होती है उस वक्त में, और आप स्टडी अच्छी तरह से कर पाते हैं। उसके बाद नून तक आप ये टाइम टेबल फॉलो करें। ओके, नून, उसके प्रेयर के बाद आप लंच करें, और लंच के बाद नून के टाइम पर आपका जो माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो आप MCQs प्रैक्टिस करें। उसके बाद असर की नमाज के बाद आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ गेम्स भी खेलते हैं, जैसे मैं खुद क्रिकेट खेलता था, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी अगर सेहत अच्छी रहेगी तो आप स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद आप स्टडी करें, फिर इशा की नमाज़ के बाद थोड़ी स्टडी करें, और उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करें। आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो ख़त्म करें, बिल्कुल उनको अनइंस्टॉल करें, क्योंकि ये आपके टाइम को ज़्यादा तौर पर ज़ाया करते हैं। जब आप सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आपके 1 या 2 घंटे भी वो लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। अगर आप सोशल मीडिया ऐप को सिर्फ ओपन करते हैं और माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपका बहुत सा टाइम ज़्यादा होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा टाइम ज़ाया हुआ। तो इसकी वजह से सोशल मीडिया ऐप्स को रिमूव करें और सिर्फ व्हाट्सएप जो है इसका यूज़ करें। व्हाट्सएप पर आपके अगर कुछ दोस्त हो तो बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, उनके साथ आप MCQs जो है वो डिस्कस करें, लेकिन MCQs पर ज़्यादा डिबेट्स ना करें। मतलब 5 या 10 मिनट से ज़्यादा डिबेट्स जो होंगे वो आपके टाइम को ज़्यादा ज़ाया करेंगे, तो इसकी वजह से आप जो है वो ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा डिस्कस ना करें MCQs को, बस 2 या 3 मिनट में
MCQs کا جو ہے وہ سلوشن نکال لے، اور اگر نہیں نکلتا تو پھر سر کو سینڈ کرے، جو بھی استاد ہو وہ آپ کو سلوشن سینڈ کریں گا. اوکے، تو اس کے بعد اب ٹائم ٹیبل آپ نے تیار کر لیا. اس کے بعد پریپریشن آپ نے کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے بکس وغیرہ. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے کورس کے جو بکس ہے اسے زیادہ تر فالو کریں، کیونکہ زیادہ تر MCQs اس سے آتے ہیں. ان کورس بکس کا ہر ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ اسے اسٹڈی کریں، اسے ہائی لائٹ کریں، اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں انہیں کسی الگ کلر سے ہائی لائٹ کریں اور ان پر خاص توجہ دیں، کیونکہ اگر کورس بکس آپ کو یاد رہیں گے تو آپ کا 80% جو پیپر ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو کورس بکس پر میں زیادہ توجہ دیتا ہوں. اس کے بعد جو MCQs ہے اس کے لیے آپ ڈفرینٹ بکس ٹرائی کرتے ہیں. میں نے خود کپس کے بکس ٹرائی کیے، کیونکہ NMD CAT تھا جو کہ نیشنل لیول پر ہوتا، اور اس میں پنجاب کے بکس بھی شامل تھے، اس لیے میں نے کپس کو چوز کیا. چونکہ اس سال پتہ نہیں کہ NMD CAT ہوگا یا ایٹا، تو آپ اپنے کورس سے متعلق جو MCQs ہے انہیں ٹرائی کریں، جیسے کہ جینیس سیریز ہو گیا یا جو بریلینٹ سیریز ہوا، یہ دونوں فزکس کے لیے. فزکس کا جو بک ہے آپ اس کے ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں، ان میں سے جو سارے فارمولے ہیں انہیں یاد کریں اور پھر اس پر MCQs سالو کریں تاکہ آپ کو بعد میں انہیں سالو کرنے میں آسانی ہو. دوسرے جو کیمسٹری کا ہے اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے. بک کو جو ہے وہ زبانی ہر ایک اہم پوائنٹ کو یاد کریں، پھر ان میں سے جو کنسیپچل چیزیں ہیں ان پر MCQs ٹرائی کریں. اور بایولوجی جو ہے وہ زیادہ تر یاد کرنے سے متعلق ہے. کیمسٹری کے لیے بھی چیمپئن سیریز جو ہے اسے فالو کریں، اور بایولوجی کے لیے یونیک شاید اچھا رہے گا. آپ کو زیادہ تر توجہ اپنی کورس بکس پر دینی ہے، باقی آپ جو بھی MCQs ٹرائی کریں وہ آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد آتا ہے فزکس، کیمسٹری اور انگلش ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے انگلش. تو اس سال انگلش میں بہت سے بچوں کے مارکس کٹے کیونکہ انہوں نے انگلش پر زیادہ توجہ نہیں دی. تو انگلش کے لیے آپ اس سال محنت کریں، کیونکہ انگلش میں بچوں کے جو مارکس ہیں وہ زیادہ تر کم ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ ووکیبلری، انگلش ووکیبلری، اس کے PDF ملتے ہیں واٹس ایپ گروپس میں، بچے اکثر شیئر کرتے ہیں، جیسے کہ کپس کے جو ووکیبلری ہے یا اسٹیپ کے. یہ جو اسٹیپ کے ووکیبلری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سال میں نے بھی یہ ووکیبس دیکھے تھے، لیکن میں نے جو ہے اسے اسپیس ریپیٹیشن کے میتھڈ سے نہیں دیکھے تھے. مطلب آپ ورڈس کو جو ہے وہ زبانی یاد کریں، ان کے ساتھ امیج جو ہے وہ منسلک کریں اور پھر اسے کچھ دنوں بعد ریپیٹ کریں. اور یہ ورڈس جو ہے میکسیمم آپ 10 ورڈس پر ڈے جو ہے وہ یاد کریں. اس سے زیادہ یاد نہ کریں گے، کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ یاد کریں گے تو پھر وہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے. جیسے میں نے خود 50 ورڈس پر ڈے جو ہے وہ یاد کیے تھے، لیکن پھر وہ مجھے یاد نہیں رہے. جیسا کہ ایک ورڈ تھا جو کہ اس سال ایٹا میں آیا تھا، وہ بھی میں نے دیکھا تھا، لیکن میں نے 50 ورڈس پر ڈے جو ہے وہ دیکھے تھے، اس لیے مجھے یاد نہیں تھا. اس لیے آپ 10 ورڈس پر ڈے جو ہے وہ یاد کریں اور اسے ریپیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ اسے ریپیٹ نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں اور آپ کو یہ یاد نہیں رہیں گے، انلیس کہ آپ کے پاس کوئی سپر نیچرل ایبیلٹی اور آپ ایک بار دیکھتے ہی اسے یاد کر سکتے. ایسا کوئی بھی نہیں جو ایک بار دیکھنے پر کچھ یاد کرے. تو اس کے لیے اس سے ریپیٹیشن کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے. یہ ہو گیا ووکیب. اب جو دوسرے ٹاپکس ہے، مثلاً یہ جو پریپوزیشنز ہو گئے، کنجنکشنز ہو گئے، اس کے لیے آپ آن لائن لیکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں اور یا کوئی بکس بھی فالو کر سکتے ہیں. میں نے خود ایک بک جو ہے وہ فالو کی ہے، اس کا نام ہے رین اینڈ مارٹن ہائی اسکول انگلش گرامر. یہ بک ہے.
رن اینڈ مارٹن ہائی اسکول انگلش گرامر، اس میں سے جو اہم ٹاپکس ہے وہ میں نے دیکھے ہیں اور انہیں اسٹڈی کیا ہے، جیسا کہ یہ آرٹیکلز ہو گیا، یہ پریپوزیشنز ہو گیا، ورڈز فالوڈ بائی پریپوزیشنز ہو گیا، یہ پریزز، کلازز، اور یہ جو سینٹینسز کی ٹائپس ہے، ایک ان کے متعلق بھی ایک ایم سی کیو آیا تھا، ایک سینٹینس دیا گیا تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سمپل ہے، کمپاؤنڈ ہے، کمپلیکس ہے، کیا ہے۔ یہ جو پنکچویشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اسپیلنگ رولز اور فگرز آف اسپیچ۔ تو آپ ایسا کوئی بک بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میں نے بذات خود یہ بک جو ہے وہ استعمال کیا تھا، آپ کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں۔ مجھے میرے انگلش ٹیچر سرت الرحمان صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا، اور آپ لیکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بک بھی فالو کر سکتے ہیں، کوئی اور بک بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایم سی کیوز پریکٹس بھی انگلش کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک میں نے جو کپس کا انگلش بک ہے پریکٹس بک ہے، میں نے وہ یوز کیا تھا اور اس میں بہت اچھے ایم سی کیوز تھے، تو اس سے بہت پوائنٹس کلیئر ہوتے ہیں۔ اس میں اکثر ایک لانگ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ایک بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے جس پر آپ کی نظر نہیں پڑتی اور اسے آپ اکثر غلط مارک کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کپس کا جو ٹیسٹ سیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کپس کا ٹیسٹ سیشن بہت مہنگا ہوتا ہے، اس سال شاید 22,000 کا تھا، وہ سارے سبجیکٹس کا تھا، لیکن اگر آپ کو کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے تو آپ اسے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کپس کا جو ٹیسٹ سیشن ہے اس کے جو ایم سی کیوز تھے وہ ہمارے گروپس میں سر عمران صاحب جو ہے وہ بیچتے تھے اور میں انہیں ٹرائی کرتا تھا، ان سے بہت ہیلپ مجھے ملی ہے، تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ہو گیا انگلش، اور اس کے بعد لاجیکل ریزننگ کے لیے میں نے کپس کا ایک چھوٹا سا بک جو ہے اسے فالو کیا تھا، آپ بھی اسے فالو کر سکتے ہیں۔ باقی جو لاجیکل ریزننگ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ بہت ایزی ہوتے ہیں، ان پر بس تھوڑی سی پریکٹس جو ہے اس کے لیے کافی ضروری نہیں، بس ٹائم جو ہے وہ مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پریکٹس ٹیسٹس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب یہ تھا کہ طرز پر آپ کو ٹیسٹس دینے چاہیے۔ بذات خود میں نے انجیکان کے ٹیسٹ جو ہے وہ دیے تھے، ان کی 3 سیریز تھے، سیریز 1، 2 اینڈ 3۔ پہلا والا بھی آن لائن تھا، دوسرا والا بھی آن لائن تھا، اور تیسرا والا آف لائن تھا، اور یہ آف لائن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ میں ان کا ایک سینٹر تھا جس میں یہ ٹیسٹ لیے جاتے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ پریکٹس ٹیسٹ نہیں دیے اگر آپ نے پریکٹس ٹیسٹ نہیں دی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پریکٹس ٹیسٹ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے لیے 2 چیزوں کی پریکٹس ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ۔ بہت سے بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کو نظر انداز کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے آخری کے جو 2 یا 3 ایم سی کیوز ہے وہ انہوں نے تکے لگائے، اور تکے لگائے تو ان کا ابھی پتہ نہیں کہ صحیح ہے یا غلط۔ دوسرا سٹریس مینجمنٹ، دیکھیے جب بچے ٹیسٹ پر بیٹھتے ہیں تو ان پر بہت جو ہے وہ سٹریس ہوتا ہے اور انزائٹی ہوتی ہے اور ڈپریسڈ ہوتے ہیں، اور میں نے سارا سال جو کام کیا ہے وہ اسی دن کے لیے کیا ہوا تھا، اور اس وقت وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا وہ بھی بھول جاتے ہیں، اور بس ان کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر آپ پریکٹس ٹیسٹ دیں گے اور انہیں سیریس لیں گے تو آپ کی اسٹریس مینجمنٹ بھی ہو جائے گی، اور یہ جو اسٹریس مینجمنٹ ہے اس کے لیے آپ جو ہے کچھ دعائیں جو ہے وہ یاد کریں یا کچھ وظیفے جو ہے وہ یاد کریں۔ اگر آپ انہیں پڑھیں گے اور ان پر یقین کریں گے تو انشاءاللہ آپ کوئی اسٹریس جو ہے وہ آپ کا بال بھی نہیں باقا کر سکتا۔ تو آپ کچھ دعائیں بھی ان کے لیے یاد کریں اور اسٹریس نہ لیں، کیونکہ یہ تو ایک آسان ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت سے بچوں نے اسٹریس کی وجہ سے کافی لو نمبر لیے ہیں۔ میرے اپنے دوست جنہوں نے 155 اور
اس طرح کے مارکس لیے ہیں وہ بہت ہی قابل تھے، اور میری ان سے امید 180 یا پلس مارکس کی تھی، لیکن سٹریس کی وجہ سے انہوں نے مارکس کم لی، تو اس لیے سٹریس مینجمنٹ جو ہے اس پر خاص توجہ دیں، اور اگر آپ کا سٹریس مینجمنٹ جو ہے اپنی یہ اچھی طرح کیا ہوا ہوتا ہے اور ان ساری باتوں پر آپ نے عمل کیا اور ان کے متعلق آپ نے پریپریشن کی، تو انشاءاللہ اگلے سال میں آپ کو KMC میں ملوں گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔